अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलिए हम आज के अपने नावल ब्लैक वर्ड की जानिब बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये नक्शा दुरुस्त है, तुम बेशक जाकर चेक कर लो। कागज पर जहाँ मैंने सुर्ख रंग का दायरा बनाया है यहाँ कदीम रामीज मोहब्बत मदफून है, याकूब ने कहा। लेकिन तुमने इस पर जो कुछ लिखा है उसे पढ़ेगा कौन? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, ज्योति ने हैरान होते हुए कहा। तुम किसी भी मदफून मकबरे खोदने वाले माहिर को ये नक्शा दिखा देना, वो खुद ही समझ जाएगा। लेकिन सुनो, अब तुम्हें पहले मुझसे शादी करना पड़ेगी, याकूब ने कहा। हाँ, तुम अकेले रहते हो? ज्योति ने कागज रोजर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। हाँ, क्यों? याकूब ने चौंक कर पूछा। तुम्हारा खाना कौन पकाता है और दूसरे काम कौन करता है? ज्योति ने हैरान भरे लहजे में कहा। हफ्ते में एक बार एक मुलाजिम शहर से आ जाता है, चंद घंटे काम करके चला जाता है। लेकिन अब तुमसे शादी करने के बाद मुझे उस मुलाजिम को भी तनख्वाह ना देनी पड़ेगी। अब ये सारे काम तुम क्या करोगी? और हाँ, 10 कोड़े भी रोजाना तुम्हें खाने पड़ेंगे, बूढ़े याकूब ने कहा। अब बंद करो ये बकवास बूढ़े गिद्ध, मैं तुम्हारे चेहरे पर थूकना भी गवारा नहीं करती। चलो रोजर वापस चले, ज्योति ने इंतहाई नफरत भरे लहजे में कहा और उठकर खड़ी हो गई। नहीं, तुम नहीं जा सकती, पहले शादी फिर दूसरी बात, याकूब ने उछलकर खड़े होते हुए कहा। और उसके साथ ही उसने अचानक जेब से एक छोटा सा पिस्तौल निकाल लिया। लेकिन दूसरे लम्हे एक धमाका हुआ और उसके साथ ही याकूब चीखता हुआ उलटकर पुश्त के बल गिरा और दरी पर बुरी तरह तड़पने लगा। ज्योति के हाथ में भी पिस्तौल नजर आ रहा था, जिसकी नाल से अब धुएं की लकीर निकल रही थी। बूढ़ा गिद्ध मुझसे शादी करना चाहता था, ज्योति ने इंतहाई हकारत भरे लहजे में कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बूढ़ा याकूब अभी तक दरी पर पड़ा तड़प रहा था और उसके मुंह से कराहें निकल रही थी। लेकिन ज्योति ने मुड़कर भी उसकी तरफ ना देखा था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसने बूढ़े के दिल में गोली उतार दी है, इसलिए वो हर सूरत मर जाएगा। वो कुत्ता तो तलाश कर ले, रोजर ने कमरे से बाहर आते ही कहा। छोड़ो उसे, अब उसका क्या फायदा, अब ये नक्शा हमारे पास है, ज्योति ने कहा और रोजर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उनका हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हुआ और तेजी से वापस दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ने लगा। पायलट हेलीकॉप्टर में ही रहा, इसलिए उसे शायद मालूम ही ना हो सका कि अंदर हवेली में क्या हुआ है। ज्योति ने बूढ़े याकूब का दिया हुआ कागज रोजर से लिया और उसे गौर से देखने में मसरूफ हो गई। लेकिन काफ़ी दिमाग सोजी के बाद भी जब उसे कुछ समझ में ना आई तो उसने मुंह बनाते हुए कागज तय करके अपने पास रख लिया। तकरीबन 2 घंटे की परवास के बाद हेलीकॉप्टर एक बार फिर उसी कोठी के लान पर उतर आया जहां से वो रवाना हुए थे। ज्योति हेलीकॉप्टर से उतरकर अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद रोजर भी अंदर आ गया। अब क्या हुक्म है मादाम? रोजर ने कहा। किसी खुदाई के माहिर को बुलाओ, मैं फौरी तौर पर मालूम करना चाहती हूँ कि उस कागज़ पर क्या लिखा हुआ है, ज्योति ने कहा और रोजर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। जबकि ज्योति ने एक रैक में रखी हुई शराब की बोतल और एक जैम उठाया और फिर वो कुर्सी पर आकर बैठ गई। शराब जाम में डाली और घूंट घूंट करके पीने में मसरूफ हो गई। अभी उसने एक जाम भी खत्म ना किया था कि रोजर अंदर दाखिल हुआ और ज्योति ने चौंक कर उसे देखा। आ रहा है मादाम, रोजर ने कहा। कौन आ रहा है? ज्योति ने चौंक कर पूछा। आतिफ नाम का एक आदमी है, वो हुकूमत की तरफ से मदफून मोहब्बतों की खुदाई कराता है और मालूम हुआ है कि वो उस काम का इस वक्त मिस्र में सबसे बड़ा माहिर है। मेरी उससे बात हो चुकी है और मैंने आदमी भेज दिया है ताकि वो उसे यहाँ ले आए, रोजर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। लेकिन वो तो हुकूमत का आदमी है, अगर हुकूमत को उस मोहब्बत का इल्म हो गया तो, ज्योति ने परेशान लहजे में कहा। आप फिक्र ना करें मादाम, हुकूमत की तो सिर्फ आड़ होती है, ये लोग दरअसल प्राइवेट काम ही करते हैं, इस तरह बेपनाह दौलत इनके हाथ में आ जाती है। ये मजबूर मकबरे खोद कर उनमें से नवादरात निकाल कर उसे दोबारा दफन कर देते हैं, मैंने मालूम कर लिया है, रोजर ने कहा। ओह ये ठीक है, ज्योति ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और फिर तकरीबन 20 मिनट बाद एक नौजवान ने आकर इतला दी कि आतिफ नाम का आदमी आ गया है, उसे यहीं बुला लो, ज्योति ने कहा और रोजर उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके साथ एक मजबूत जिस्म का अधेड़ उम्र आदमी था जिसके जिस्म पर 3 पीस सूट था। उसने बड़े मोदबाना अंदाज में ज्योति को सलाम किया। बैठो मिस्टर आतिफ, हमें बताया गया है कि तुम मदफून मोहब्बतों की खुदाई के माहिर हो।
نے उसके सलाम का जवाब देते हुए कहा, यस मादाम, पूरे मिस्र में इस काम में मेरे मुकाबले का दूसरा और कोई नहीं। आतिफ ने मुद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, हमने एक मदफून मकबरे का मोहल्ले वकूफ़ कसीर दौलत खर्च करके मालूम कराया है, लेकिन हमें उस मकबरे को हुकूमत पर ज़ाहिर नहीं करना और ना ही किसी और ग्रुप पर, हम जबकि हमें बताया गया है कि तुम्हारा ताल्लुक़ हुकूमत से है। ज्योति ने कहा, जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना है, मैं हुकूमत के उस शोबे का इंचार्ज हूँ, लेकिन हम प्राइवेट काम भी करते हैं और इस सिलसिले में हमारे चंद असूल हैं जिन पर हम सख्ती से अमल करते हैं। मेरी आपके साथी मिस्टर रोजर से तफसीली बात हो चुकी है, आप उनसे पूछ सकती हैं। आतिफ ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा, मिस्टर आतिफ से मेरी तफसीली बात हो चुकी है मादाम, उन्होंने राजदारी का हलफ लिया है और उसके बदले में उनको भरपूर मुआवजा दिया जाएगा। रोजर ने कहा, आप बेफिक्र रहें मादाम, हमें सिर्फ अपने मुआवजे से मतलब होता है। अगर हमें भरपूर मुआवजा मिल जाए तो फिर हम हर तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं, आतिफ ने कहा और ज्योति ने इस बात में सर हिला दिया। देखो मिस्टर आतिफ, यहाँ कदीम दौर में एक माबद होता था जिसे रामीस माबद के नाम से जाना जाता था। फिर ये मदफून हो गया और आज तक बावजूद कोशिश की उसका मोहल्ले को मालूम नहीं हो सका। अब हमने इंतहाई ज़रकसीर खर्च करके उसका मोहल्ले को दरियाफ्त कराया है, लेकिन जिस माहिर ने उसका मोहल्ले को तलाश किया है उसके बनाए हुए नक्शे की हमें कुछ समझ नहीं आ रही। इसलिए पहले तुम ये बताओ कि उस माहिर के नक्शे के मुताबिक ये रामीस माबद कहाँ मदफून है। ज्योति ने कहा और उसके साथ ही उसने बूढ़े याकूब का दिया हुआ कागज़ आतिफ की तरफ बढ़ा दिया। आतिफ ने कागज़ लेकर उसे गौर से देखना शुरू कर दिया। ओ, ये तो माबद अल-अबर के सहरा में वाक़या है। ओ वेरी बैड, अल-अबर का सहरा तो मिस्र का सबसे बड़ा सहरा है, जहाँ सैकड़ों मीलों तक ना पानी है और ना कोई आबादी। आतिफ ने कहा, रोजर ज़रा नक्शा ले आओ ताकि मैं भी देखूं कि ये अल-अबर सहरा कहाँ है। ज्योति ने रोजर से कहा और रोजर सर हिलाता हुआ उठा और तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। मादाम, ये नक्शा किसने बनाया है? आतिफ ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद ज्योति से मुखातिब होकर पूछा। ये मोहल्ले को एक कदीम कुतबे में मौजूद था, लेकिन उसकी ज़ुबान किसी से ना पढ़ी जा रही थी, लेकिन एक बहुत बड़े माहिर ने उसे पढ़ लिया और उसने इस कुतबे की मदद से ये नक्शा तैयार किया है। क्यों, तुमने ये बात क्यों पूछी है? ज्योति ने कहा, मादाम के आज से पहले अल-अबर सहरा में कोई माबद या मकबरा दरियाफ्त नहीं हुआ, बल्कि माहिरीन के मुताबिक ये सहरा मिस्र के कदीम तरीन दौर से इसी तरह खौफनाक सहरा है, इसलिए यहाँ किसी माबद या मकबरे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आतिफ ने जवाब देते हुए कहा और फिर इससे पहले कि ज्योति कोई जवाब देती रोजर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बड़ा सा नक्शा था। ज्योति के इशारे पर रोजर ने ये नक्शा खोलकर दरमियानी मेज़ पर रख दिया। ये मिस्र का तफसीली नक्शा था। मिस्टर आतिफ, बाल फाइंड से उस जगह की निशानदही करो जहाँ मैं कागज़ के मुताबिक रामीस माबद मदफून हो सकता है, मुकम्मल निशानदही करो। ज्योति ने कहा और आतिफ ने इस बात में सर हिलाते हुए अपनी जेब में मौजूद एक पतला सा बॉक्स निकाला। उसे खोला तो उसके अंदर मुख्तलिफ रंगों के महसूस बॉल पॉइंट मौजूद थे। शायद आतिफ उनकी मदद से अपना कोई टेक्निकल काम सर अंजाम देता होगा। उसने एक सुर्ख रंग का बॉल पॉइंट निकाला और बॉक्स को बंद करके वापस जेब में डालकर उसे ज्योति के दिए हुए कागज़ को देख देख कर नक्शे पर मुख्तलिफ निशानात लगाने शुरू कर दिए। काफ़ी देर तक वो निशानात लगाता रहा। ज्योति और रोजर दोनों खामोश बैठे उसे ऐसा करते देखते रहे। उसने एक बार फिर जेब से वो बॉक्स निकालकर उसे खोला और उसके अंदर एक शफाफ रंग का पैमाना निकाला जिस पर महसूस निशानात लगे हुए थे, और उस पैमाने की मदद से उसने पहले लगाए गए निशानात के दरमियान लकीरें खींचना शुरू कर दी। ये लीजिए मादाम, ये है वो पॉइंट जहाँ इस कागज़ के मुताबिक रामीस मदफून है। आतिफ ने आखिरकार तमाम लकीरों को एक दूसरे को काटने वाले पॉइंट के गिर्द दायरा लगाते हुए कहा, ये कौन सी जगह है? ज्योति ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में पूछा। अल-अबर सहरा का तकरीबन वस्ती इलाका, और नक्शे के मुताबिक यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी भी है। आतिफ ने जवाब दिया तो ज्योति बेइख्तियार चौंक पड़ी। पहाड़ी और सहरा में? ज्योति ने हैरान होते हुए कहा, जी हाँ, ये इस पूरे सहरा में इकलौती पहाड़ी है और ये बात गो हैरत अंगेज़ है। बहरहाल है, आतिफ ने कहा तो ज्योति ने इस बात में सर हिला दिया।
وہ اب نقشے کے اس حصے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ کھودنے سے پہلے معلوم ہو سکے کہ کوئی معبد موجود ہے یا نہیں؟ جیوتی نے کہا، جی ہاں، جدید سائنس نے اب ایسے آلات ایجاد کر لیے ہیں کہ وسیع علاقے میں مدفون مقبرے یا معبد بغیر 1 انچ کھدائی کے تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ ان آلات کو ہم اپنی زبان میں ڈیٹیکٹیو کہتے ہیں کیونکہ ان کا سائنسی نام بے حد مشکل ہے۔ اس ڈیٹیکٹو کی مدد سے یہ بات آسانی سے معلوم کی جا سکتی ہے کہ البر صحرا میں واقع پہاڑی کے ساتھ واقعی کوئی معبد مدفون ہے یا نہیں۔ عاطف نے جواب دیا، یہ آلہ کہاں سے مل سکتا ہے؟ جیوتی نے خوش ہو کر پوچھا۔ یہ ابھی حال ہی میں حکومت مصر نے ایکریمیا سے خریدا ہے اور اس کی مدد سے کئی مدفون مقبرے تلاش کیے گئے ہیں، لیکن حکومت کی خصوصی اجازت کے بغیر اس آلے کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا، اور اگر حکومت سے اجازت لی گئی تو پھر مدفون معبد بھی یہاں کے مقامی قانون کے مطابق حکومت کی ملکیت ہو جائے گا اور آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ عاطف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ایکریمیا سے اس آلے کو پرائیویٹ طور پر تو حاصل کیا جا سکتا ہوگا۔ جیوتی نے کہا، نہیں مادام، حکومت مصر بھی کئی سالوں کی کوششوں کے بعد اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ ایکریمیا کی کوئی خاص اور خفیہ لیبارٹری اسے صرف حکومت ایکریمیا کے خصوصی حکم پر ہی تیار کرتی ہے۔ عاطف نے جواب دیا، بڑا آلہ ہے؟ جیوتی نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ کچھ زیادہ بڑا نہیں، ایک چھوٹے باکس جتنا ہے، عاطف نے جواب دیا۔ کیا تم اسے آپریٹ کر لیتے ہو؟ جیوتی نے پوچھا۔ جی نہیں مادام، یہ انتہائی پیچیدہ سائنسی آلہ ہے اور اسے آپریٹ بھی اس کا خاص ماہر ہی کرتا ہے اور رزلٹ بھی وہی نکالتا ہے۔ یہاں اس ماہر کا نام ڈاکٹر فواد ہے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ آلہ مصر کے سب سے بڑے بینک نیشنل بینک کے مین لاکر روم میں رکھا گیا ہے، جہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہو سکتی۔ اوہ، پھر تو مجبوری ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس معبد کا خیال چھوڑنا پڑے گا۔ جیوتی نے منہ بناتے ہوئے کہا، یس مادام۔ ویسے مادام، میں نے جو بات پہلے کی تھی وہ درست ہے۔ البر صحرا میں کسی معبد یا مقبرے کے مدفون ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج تک کسی نے بھی البر صحرا میں کسی مقبرے یا معبد کی موجودگی کا سوچا تک نہیں۔ تمام مدفون مقابر ایک خاص پٹی میں ہی ملتے ہیں اور البر صحرا وہاں سے بہت دور ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ جس آدمی نے یہ نقشہ بنایا ہے اسے ضرور کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ عاطف نے جواب دیا، ٹھیک ہے، بہرحال تمہارا شکریہ کہ تم نے ہمیں وقت دیا ہے۔ روجر نے مسٹر عاطف کو ان کے وقت کا انتہائی معقول معاوضہ دیا جائے، جیوتی نے کہا، اور عاطف اور روجر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئیے مسٹر عاطف، روجر نے کہا، آپ کا بے حد شکریہ مادام، میں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ عاطف نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیوتی کے سر ہلانے پر وہ سلام کر کے روجر کے ساتھ چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جبکہ جیوتی ہونٹ بھینچے ہوئے تھی، وہ اب بھی غور سے اس نقشے کو دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد روجر اندر دوبارہ داخل ہوا۔ اب کیا حکم ہے مادام؟ راجر نے کہا۔ سنو روجر، میرا دل کہتا ہے کہ اس بوڑھے یعقوب نے یہ نقشہ درست بنایا ہے۔ یہ کوئی عام معبد نہیں جو عام جگہوں پر ہو، یہ شیطان کا معبد ہے اور شیطان کے معبد ایسی ہی جگہوں پر بنائے جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ ہم رامز معبد کو تلاش کر لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اس کی تصدیق ضروری ہے تاکہ اصل پارٹی کو حتمی طور پر آگاہ کیا جا سکے، اور اس کی حتمی تصدیق کے لیے ہمیں ہر صورت میں ڈاکٹر فواد کو اس آلے کے استعمال پر آمادہ کرنا ہوگا، اور اس بینک کے اسپیشل لاکر روم سے وہ آلہ بھی اس طرح حاصل کرنا ہوگا کہ حکومت کا اس کو علم نہ ہونے پائے۔ چیکنگ کے بعد آلہ واپس رکھا جا سکتا ہے، بہرحال چیکنگ ضروری ہے، جیوتی نے کہا۔ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے مادام تو پھر بے فکر رہیں، میں اس کا بندوبست کر لوں گا، روجر نے کہا۔ کس طرح تم اس قدر حتمی بات کیسے کر دی ہے؟ جیوتی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مادام، دولت میں بہت طاقت ہے، ہر وہ کام جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے دولت کی چھڑی لگاتے ہی ممکن ہو جاتا ہے۔ اس معاشرے میں ہر آدمی کی ایک قیمت مقرر ہے، بعض لوگ تھوڑی رقم پر بک جاتے ہیں اور بعض بہت بڑی دولت کے عوض، بہرحال بک ضرور جاتے ہیں،
اور ہمارے پاس رقم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں بینک کے عملے کو خرید کر آرا حاصل کر لوں گا، اور ڈاکٹر فواد کی بہرحال کوئی نہ کوئی قیمت ضرور ہوگی۔ جب اسے اس کی مطلوبہ قیمت ادا کر دی جائے گی تو پھر وہ بھی ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، روجر نے جواب دیا تو جیوتی بے اختیار مسکرا دی۔ گڈ روجر گڈ، تمہارا انتخاب غلط ثابت نہیں ہوا۔ بے فکر رہو، جلد ہی تم اس دنیا کے سب سے دولت مند آدمی بن جاؤ گے، جیوتی نے کہا، اور روجر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شکریہ مادام، روجر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس عمران کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرتے رہو تاکہ وہ کیا کر رہا ہے ہمیں معلوم ہوتا رہے، جیوتی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ یس مادام، روجر نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں اپنی رہائش گاہ پر جا رہی ہوں، جب تم تمام انتظامات مکمل کر لو تو مجھے اطلاع کر دینا، لیکن ایک بات بتا دوں کہ تم نے اس کام میں دیر نہیں کرنی، اور ہاں، یہ کاغذ اور نقشہ مجھے دے دو، یہ میرے پاس رہے گا، جیوتی نے کہا۔ یس مادام، روجر نے کہا، اور نقشہ طے کر کے اور یعقوب والا کاغذ اٹھا کر اس نے جیوتی کی اور بڑھا دیا، اور جیوتی وہ کاغذ اور نقشہ لے کر تیز سے قدم اٹھاتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ٹائیگر کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر عمران چونک پڑا۔ کیا ہوا، وہ آٹوگراف مل گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا، اور جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس نے عمران کی اور بڑھا دیا۔ عمران نے لفافہ لے کر اسے کھولا، اس کے اندر کتبے کا فوٹوگراف موجود تھا۔ عمران نے فوٹوگراف لفافے سے باہر نکالا اور لفافہ ایک طرف رکھ کر وہ غور سے اس فوٹوگراف کو دیکھنے لگا، جبکہ ٹائیگر ایک طرف رکھی کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ عمران کافی دیر تک فوٹوگراف کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فوٹوگراف ایک طرف رکھا اور میز پر موجود ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، دوسری طرف سے آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ نیشنل یونیورسٹی میں پروفیسر طوبیٰ صاحبہ سے بات کرائیں۔ اگر وہ یونیورسٹی میں موجود نہ ہوں تو وہاں سے ان کی رہائش گاہ کا پتہ معلوم کر کے وہاں ان سے بات کرائیں، عمران نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے آپریٹر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ باس، ان دونوں خواتین کا کیا ہوا؟ ٹائیگر نے کہا تو عمران مسکرا دیا۔ دونوں چلی گئیں، اور کیا ہوتا، بہرحال انہیں جانا تو تھا ہی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا وہ اسی طرح بے ہوش تھی یا ہوش میں آ گئی تھی؟ انہوں نے ادھم تو خوب مچایا ہوگا، ٹائیگر نے کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اوہ، تو آپ کا مطلب ہے کہ جوزف کا خیال غلط تھا، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن جوزف اپنی بات پر مصر ہے۔ اس نے اس کی چیکنگ کے 2 طریقے بھی بتائے ہیں، جب موقع ملا تو چیک بھی کر لوں گا، عمران نے جواب دیا۔ کون سے طریقے بوس؟ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا۔ ایک تو یہ کہ شہر کی مکھی کسی ایسے جسم پر نہیں بیٹھ سکتی جو گندی روح کا جسم ہو، چاہے بظاہر وہ کتنی ہی صاف ستھری کیوں نہ ہو، اور اس پر چاہے کتنی ہی خوشبویات کیوں نہ چھڑک دی جائیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسی گندی روحوں کے جسم ویسے تو ہر لحاظ سے انسانی جسم ہوتے ہیں، لیکن ان کے ناخن مصنوعی ہوتے ہیں، اصل نہیں ہو سکتے، عمران نے جواب دیا۔ بوس، یہ تو سنا ہے کہ روحیں انسانی جسموں پر قابض ہو جاتی ہیں، لیکن یہ نئی بات ہے کہ گندی روحوں کے اپنے جسم بھی ہوتے ہیں، ٹائیگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہاں بلیک ورڈ کا کرتا دھرتا چونکہ شیطان ہوتا ہے، اس لیے ایسے حربے وہ استعمال کر لیتا ہے، گندی روح انسانی جسم میں بھی مجسم ہو سکتی ہے، عمران نے کہا، اور ٹائیگر ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ دوسرے لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے کہا۔ جناب، یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر عارف سے بات کیجیے، میں نے ان سے پروفیسر طوبیٰ کے بارے میں پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ پروفیسر طوبیٰ فوت ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف سے آپریٹر کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر انتہائی حزن و ملال کے آثار نمودار ہو گئے۔ او ویری سیڈ، بات کرائیں، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ہیلو، میں پروفیسر ڈاکٹر عارف بول رہا ہوں، نیشنل یونیورسٹی سے، چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی۔ میرا نام علی عمران ہے، میرا تعلق پاکیزہ سے ہے، کئی سال پہلے ڈاکٹر عمر عبدال کی صاحبزادی کلثوم کے ساتھ پروفیسر طوبیٰ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی تھی۔ میں اب مصریہ آیا ہوں تو میں نے سوچا کہ پروفیسر صاحب سے ملاقات کر لی جائے، مگر آپریٹر بتا رہا ہے کہ وہ وفات پا گئے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ عمران نے کہا۔ جی درست ہے، انہیں وفات پائے 1.5 سال ہو گیا ہے۔
اب ان کی جگہ میں کام کر رہا ہوں۔ ویسے وہ میرے استاد بھی رہے ہیں، انتہائی شفیق استاد۔ ان کی وفات سے علمی دنیا میں ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے کہ جیسے صدیوں بعد پر نہ کیا جا سکے۔ لیکن عمران صاحب، کیا کیا جا سکتا ہے سوائے صبر کے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ جی آپ کی بات درست ہے، ان کے لواحقین تاکہ ان سے تعزیت کی جا سکے۔ عمران نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، او ایسی صورت میں سوائے افسوس کے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ لیکن پروفیسر صاحب، کیا آپ میری رہنمائی کر سکیں گے کہ میں مصر میں بعض قدیم خطبے ایسے ملے ہیں جن میں ایسی تحریریں درج ہیں جو پڑھی نہیں جا سکتی؟ کیا ان تحریروں کو پڑھنے والا اسکالر مل جائے گا جس سے رہنمائی حاصل کی جا سکے؟ عمران نے کہا۔ آپ کس خطبے کی بات کر رہے ہیں؟ پروفیسر نے پوچھا۔ ایک قدیم خطبہ ہے، اس کی نصف تحریر تو عام مصری زبان میں ہے اور باقی نصف شاید اس زمانے کے کسی کوڈ میں ہے۔ ویسے مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ اسے آج تک کوئی نہیں پڑھ سکا۔ میرا خیال تھا کہ شاید پروفیسر طوبہ اسے پڑھ لیں۔ عمران نے کہا۔ آپ کا تعلق قدیم مصریات سے ہے یا آپ؟ پروفیسر نے کہا۔ بس ایسے ہی شوق ہے قدیم خطبے پڑھنے کا۔ عمران نے گول مول سا جواب دیا۔ آپ نے کوڈ کا ذکر کیا ہے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں ڈاکٹر عمر عبدال صاحب سے مل لیں، وہ ایسے کاموں کے ماہر ہیں۔ آپ نے ان کی صاحبزادی کلثوم کا حوالہ دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ انہیں جانتے ہوں گے۔ کلثوم میری بھی شاگرد رہی ہے، پروفیسر عارف نے کہا۔ اوکے شکریہ، خدا حافظ، عمران نے کہا اور ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ باس، یہ پروفیسر طوبہ کون تھے؟ آپ بے حد اداس ہو گئے ہیں، ٹائیگر نے عمران کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کو دیکھتے ہوئے کہا۔ گولڈن سینڈ والے کیس میں ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ انتہائی قابل اور انتہائی شفیق انسان تھے۔ مجھے ان کی وفات کی خبر سن کر بے حد دکھ ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی رضا پر سب کو راضی ہونا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور ٹائیگر نے بھی آمین کہہ دیا۔ عمران نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور فون سیٹ کے نیچے لگے ہوئے بٹن کو پریس کر دیا۔ اس طرح فون ڈائریکٹ ہو گیا تھا۔ عمران کو ڈاکٹر عمر عبدال کی رہائش گاہ کا نمبر یاد تھا کیونکہ گولڈن سینڈز کیس میں وہ ڈاکٹر عمر عبدال کے گھر ہی ٹھہرا تھا۔ کلثوم ان کی بیٹی تھی جو یونیورسٹی میں پڑھی تھی۔ اس کیس میں سپر فیاض بھی عمران کے ساتھ تھا اور کلثوم کے ساتھ خوب دلچسپ وقت گزارا تھا۔ عمران نے نمبر ڈائل کیے۔ جی صاحب، رابطہ قائم ہوتے ہی کسی کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یہ ڈاکٹر عمر عبدال صاحب کی رہائش گاہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب سے بات کرائیے، ان سے کہیں کہ پاکیشہ سے علی عمران کا فون ہے، عمران نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب تو بیرون ملک دورے پر گئے ہیں جناب، ان کی واپسی تو 2 ہفتوں بعد ہوگی، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ پھر ان کی صاحبزادی مس کلثوم سے بات کرا دیں، عمران نے کہا۔ اور صاحب، چھوٹی بی بی تو اب جہاں نہیں رہتی، ان کی شادی ہو گئی ہے اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ گریٹ لینڈ چلی گئی ہے، دوسری طرف سے ملازم نے جواب دیا۔ او اچھا، شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کوئی اس دنیا سے چلا گیا، کوئی اس ملک سے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ کیونکہ ریسیور رکھ دینے سے فون کا ڈائریکٹ سسٹم خود بخود آف ہو جاتا تھا، اسے دوبارہ ڈائریکٹ کرنے کے لیے دوبارہ فون سیٹ کے نیچے لگے ہوئے بٹن کو پریس کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے عمران نے جیسے ہی ریسیور رکھا تھا، فون کا رابطہ ہوٹل ایکسچینج سے ہو گیا تھا۔ مصر میں ایک انتہائی مشہور ماہر مصریات رہا کرتے تھے، پروفیسر کولی۔ میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے، کیا آپ ان کے نمبر کی تلاش کر کے ان سے میرا رابطہ کرا سکتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ جی میں معروف کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے شکریہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ خدا کرے پروفیسر کولی کے بارے میں کوئی بری خبر سننے کو نہ ملے، عمران نے ریسیور رکھ کر ساتھ بیٹھے ہوئے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا اور ٹائیگر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً پون گھنٹے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے کہا۔ سر، میں نے پروفیسر صاحب کو تلاش کر لیا ہے لیکن وہ بیمار ہیں اور حکومت کی طرف سے انہیں اسپیشل میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے اسپیشل ہسپتال میں رکھا گیا ہے اور وہاں ان سے فون پر بات نہیں کرائی جا سکتی۔ اگر آپ خود تشریف لے جائیں تو بات ہو سکتی ہے، دوسری طرف سے آپریٹر نے جواب دیا۔ یہ ہسپتال کہاں واقع ہے؟ عمران نے پوچھا۔
سیوات روڈ پر مشہور انسٹیٹیوٹ ہے، آپریٹر نے جواب دیا اور عمران نے شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا۔ کیا یہ پروفیسر کوہلی اس خطبے کی تحریر پڑھ لیں گے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ پروفیسر کوہلی اس مضمون میں اتھارٹی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی ساری عمر ویسٹرن کامن کی ایک معروف یونیورسٹی میں اس مضمون کو پڑھاتے اور اس ریسرچ کرنے میں گزر گئی ہے۔ ویسٹرن کامن کی اس یونیورسٹی نے قدیم مصری تاریخ پر ریسرچ کے لیے ایک خصوصی شعبہ صرف پروفیسر کوہلی کے لیے بنایا تھا، کیونکہ پروفیسر کوہلی کی بیوی ویسٹرن کامن کی رہنے والی تھی اور اس کا جوانی میں ہی ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ پروفیسر کوہلی ان دنوں ویسٹرن کامن گیا ہوا تھا۔ اس کی بیوی کو وہاں ویسٹرن کامن میں ہی اس کے خاندانی قبرستان میں دفن کر دیا گیا، اور پروفیسر کوہلی نے نہ صرف باقی ساری عمر شادی نہ کی، بلکہ اس سے باقی ساری عمر ویسٹرن کامن میں ہی گزارنے کا عہد کر لیا، کیونکہ اس طرح وہ روزانہ اپنی بیوی کی قبر پر جا سکتا تھا۔ پروفیسر کوہلی چونکہ قدیم مصری تاریخ پر گہری نظر رکھتا تھا، اس لیے حکومت ویسٹرن کامن نے یونیورسٹی میں قدیم مصری تاریخ پر ریسرچ کا شعبہ کھولا اور پروفیسر کو اس کا ہیڈ بنا دیا، اور اسے اس قدر مراد دی گئیں کہ پروفیسر نے اپنی ساری عمر وہیں گزار دی۔ ویسے پروفیسر نے اپنا عہد خوب نبھایا۔ وہ روزانہ اپنی بیوی کی قبر پر ضرور جایا کرتا تھا، چاہے طوفان ہو یا آندھی۔ پروفیسر بیمار ہوا لیکن اس نے حاضری میں کوتاہی نہ کی۔ میں کئی بار ویسٹرن کامن میں پروفیسر سے مل چکا ہوں۔ وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور ٹانگوں سے بھی معذور ہو گئے ہیں، اس لیے کافی دن پہلے میں نے پڑھا تھا کہ پروفیسر کوہلی مصر شفٹ ہو گئے ہیں۔ شاید ٹانگوں سے معذور ہو جانے کی وجہ سے وہ اب اپنی بیوی کی قبر پر روزانہ حاضری دینے سے قاصر ہو گئے تھے، اس لیے وہاں رہنے کی بجائے مصر چلے آئے ہیں۔ عمران نے پروفیسر کوہلی کے متعلق تفصیل بتاتے ہوئے کہا، دنیا واقعی عجیب و غریب لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ ساری زندگی بیوی کی قبر پر روزانہ حاضری دینا واقعی بظاہر ناممکن سی بات ہے، لیکن ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ ہاں، بظاہر تو واقعی ایسا لگتا تھا، لیکن پروفیسر کوہلی نے اپنا عہد نبھایا ہے، عمران نے کہا، اور پھر ٹیلی فون سیٹ کے نیچے موجود بٹن کو پریس کر کے اس نے اسے ڈائریکٹ کیا اور ریسیور اٹھا کر اس نے انکوائری کا نمبر ڈائل کر دیا۔ یس انکوائری پلیز، دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ اسپیشل میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے تحت جو اسپیشل ہسپتال ہے اس کے انچارج کا نمبر چاہیے، عمران نے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن، دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں بعد ایک نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے شکریہ ادا کر کے کریڈل دبایا اور پھر بتایا ہوا نمبر ڈائل کر دیا۔ یس ڈاکٹر سلطانہ اسپیکنگ، ایک باوقار نسوانی آواز سنائی دی۔ میرا نام علی عمران ہے اور میرا تعلق پاکیزہ سے ہے۔ پروفیسر کوہلی میرے مہربان ہیں، میں مصر ایک کام سے آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ بیمار ہیں اور آپ کے ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ اگر آپ مجھے ان سے ملاقات کا کچھ وقت عنایت کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، عمران نے کہا۔ کیا پروفیسر صاحب آپ سے ملاقات پر رضامند ہو جائیں گے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ آپ ان سے پوچھ لیں، عمران نے کہا۔ ہولڈ آن، میں معلومات کراتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر کچھ دیر بعد اس خاتون کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ہیلو مسٹر علی عمران، ڈاکٹر سلطانہ کے لہجے میں ہلکی سی حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ یس میڈم، عمران نے جواب دیا۔ آپ تشریف لے آئیں۔ پروفیسر صاحب نہ صرف آپ سے ملاقات پر رضامند ہیں بلکہ انہوں نے آپ سے ملاقات کے لیے انتہائی اشتیاق ظاہر کیا ہے۔ حالانکہ جب سے وہ ہسپتال میں داخل ہوئے ہیں انہوں نے کسی سے بھی ملاقات نہیں کی، ڈاکٹر سلطانہ نے کہا۔ یہ پروفیسر صاحب کی مہربانی ہے، میں حاضر ہو رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گا باس، اس عظیم آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے اپنی مرحوم بیوی کے لیے اس قدر احسان کیا ہے، ٹائیگر نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے، تمہیں پروفیسر کی قابلیت سے زیادہ ان کی بیوی سے محبت متاثر کر رہی ہے، کہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کے ارادے تو نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر کے چہرے پر بے اختیار شرم کے تاثرات ابھر آئے، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بیرونی دروازے کی اور بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹر سلطانہ ایک ادھیڑ عمر خاتون تھی۔ وہ بڑی خندہ پیشانی سے ملی اور پھر ایک ڈاکٹر کے ہمراہ اس نے عمران اور ٹائیگر کو پروفیسر کوہلی کے اسپیشل روم کی طرف بھجوا دیا۔
کیا ڈاکٹر اب آپ فارغ ہیں؟ عمران نے دروازے پر پہنچ کر رکتے ہوئے رہنمائی کے لیے آنے والے ڈاکٹر سے کہا اور ڈاکٹر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ عمران نے بند دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ یس کم ان۔ اندر سے ایک بھاری مگر بھرائی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ عمران نے دروازے کو دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے بیڈ پر ایک بھاری جسم اور چوڑے چہرے کا مالک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگوں پر کمبل تھا، اس کا سر بالوں سے یکسر بے نیاز تھا، چہرہ بھرا ہوا تھا اور آنکھوں میں ہنسی چمک تھی۔ عمران کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران نے اندر داخل ہوتے ہی انتہائی خشوع و خضوع سے سلام کرتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام۔ آؤ عمران بیٹے، یہاں مصر میں تمہاری موجودگی کا سن کر میں بے حد حیران ہوا تھا، پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ آپ سے ملاقات تو بہرحال کرنی ہی ہوتی ہے، اب یہ آپ کی مرضی کہ آپ چاہے ویسٹرن کامن رہیں یا مصر۔ یہ میرا ساتھی ہے، اس کا نام عبدالعلی ہے، لیکن عرف عام میں ٹائیگر مشہور ہے۔ عمران نے مصافحہ کرتے ہوئے ٹائیگر کا تعارف کراتے ہوئے کہا، ٹائیگر یہ کیا نام ہے؟ پروفیسر نے حیران ہو کر کہا اور ٹائیگر کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ جس طرح آپ کا نام کولی ہے، حالانکہ آپ کا اصل نام احمد فیروز ہے اور مجھے کولی کہنے سے بڑی مشکل سے اپنی زبان کو روکنا پڑتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو پروفیسر بے اختیار قہقہہ مار کر ہنس پڑا۔